बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हिचकोले ले रही है। पाकिस्तान में इस वक्त शरह नमू जो है, जो पिछले साल डार साहब ने बजट में बताई थी, वो 0.3% बताई थी। IMF कहता है कि वो -0.5 थी। हमारे जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो ये कहती है कि -2 से 2.5% है। अभी इसके फाइनल नंबर आना बाकी हैं, जिस दिन आएंगे पता लग जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई 29% रही, जो ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख की बदतरीन साल था महंगाई के तनासुब से देखा जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर पाकिस्तान में महंगाई जो है आसमानों को छू रही थी और ग्रोथ नहीं थी, तो पाकिस्तान में कारोबार जो है उनको भी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, कुछ लोगों की खुशकिस्मती भी है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े कारोबार थे, बड़े सेक्टर थे, और ख़ास तौर पे जहाँ पे मल्टी नेशनल की अजारादारी थी, उन्होंने बेतहाशा पैसे कमाए। पाकिस्तान की मईशत के अच्छे दिनों के मुकाबले में भी बहुत सारे पैसे उन्होंने कमाए। उसकी क्या वजह हो सकती है, और क्या ऐसी हमारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है, आम आदमी सफ़र कर रहा है, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़राब हो रही है, लेकिन उनके मुनाफे आसमानों को छू रहे थे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब, मैं अपनी दलील देना चाहूँगा कि किस तरीके से प्रॉफिट्स बढ़े। यूनिलीवर एक फूड कंपनी है, उसने सितंबर में अपने जो रिजल्ट्स का अनाउंस किया, तो वो ये कहता है कि हमारी सेल जो है 33.6% से बढ़ी है। लेकिन ये जो सेल बढ़ी है उसमें हमने सेल मतलब हमारी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ी, हमने कीमतें ज़्यादा बढ़ाई। अब अंदाज़ा करें कि मुल्क में महंगाई थी 29% और इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 33.6% थी, और चीज़ों की मिकदार पिछले साल से कम बेची, और इनका मुनाफा इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले में 55% से इजाफा हुआ। ये तो थी फूड कंपनी। फिर एक आ जाए आप गाड़ियों की कंपनी, इंडस मोटर मिसाल है, उनकी पिछले साल से इस साल जो है 148% प्रिसाइजली जो है आमदनी बढ़ी है। यहां पे भी अलमिया ये है कि 26% उन्होंने पिछले साल से गाड़ियां कम बेची, लेकिन मुनाफा उनका 150% से ज्यादा बढ़ गया। और जो है इसमें आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि इन्होंने जुलाई से सितंबर इस महीने में 4,511 गाड़ियां बेची थी। पिछले साल 8,868 गाड़ियां बेची थी, तो मुनाफा इनका 150% बढ़ गया, गाड़ियों की सेल आधी हो गई। तो अब तीसरी तरफ आ जाए आप, बिजली की एक कंपनी है बनाने की, हब पावर, रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाता है वो पूरे साल में 62 अरब रुपए, 110% पेट्रोल उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है पिछले साल के मुकाबले में। अब 110% प्रॉफिट बढ़ जाता है उनका, और मुल्क में बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान का बिजली का सब्सिडी और सर्कुलर डेट का खसारा जो आसमानों पे जा रहा है। सिर्फ पिछले 3 महीने में हब पावर ने 17.1 अरब रुपए कमाए, और जो है वो उस जो है एक साल पहले अगर उससे चले जाएं तो उन्होंने 9.1 अरब कमाए थे। और रीजन बता रहे हैं कि रुपए की कदर गिरने की वजह से, और लाजमी सी बात है शरह सूद भी उनको फायदा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कमाई बढ़ी। फिर आप आ जाए पेट्रोलियम कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी है ये, मारी पेट्रोलियम, उनका जो प्रॉफिट है वो 19 अरब आया है, जो पिछले साल से 51% बढ़ा है। अब अगर आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें तो पिछले साल से कम थी, लेकिन प्रॉफिट इनका 51% बढ़ गया। वजह रुपए की कदर में गिरावट और फाइनेंस इनकम जो उनके अकाउंटों में कैश पड़ा हुआ था उस पर जो उन्होंने सूद कमाया, उसकी वजह से। अभी बात यहां खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की हुकूमत बैंकिंग निज़ाम में, और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो बजट फंसा हुआ है वो सूद की अदायगियों में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है IMF की पाबंदियों की वजह से, और वैसे कहा भी जाता है सही है कि आप स्टेट बैंक से बराह रास्त नोट नहीं छापें, तो अब स्टेट बैंक से आप नोट नहीं छाप रहे, लेकिन स्टेट बैंक क्या कर रहा है, बैंकों को कर्ज दे रहा है और बैंक हुकूमत को कर्ज दे रहे हैं, तो एक रास्ता बनाया हुआ है। अब बैंक जो है सिर्फ इस वक्त हमारे मुल्क में जो है हुकूमत को कर्ज दे रहे हैं, और वो भी अपना पैसा नहीं, स्टेट बैंक उनको पैसा देता है,
تقریباً 9,000 ارب روپے. اب اس میں اوسط اگر 2% بھی کماتے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے 180 ارب روپے دیا جا رہا ہے. 180 ارب روپے اگر 2% اوسط کماتے ہیں. بینکس کے جو پروفٹ ہیں ماشاءاللہ سے وہ جو ہے آپ ریکارڈ پروفٹ آئے. میزان بینک جو اسلامک بینک ہے، جو ملک میں سود کے نظام کے خلاف جو بینک ہے، اور لیکن ان کے جو پروفٹس ہیں وہ 25.5 ارب روپے ہیں. 25.5 ارب 3 مہینے میں. ایم سی بی بینک 19.7 ارب، حبیب بینک 16.6 ارب، یو بی ایل 15 ارب، نیشنل بینک 12.4 ارب. اب مزے کی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑیوں کی سیل آدھی ہو گئی لیکن پروفٹ 150% بڑھ گیا. کھانا پینا خود یونیلیور اپنی اس میں کوارٹرلی رپورٹ میں لکھ رہا ہے کہ ان کی سیل کم ہو گئی ہے لیکن جو ہے، اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی لیکن ان کا پروفٹ بڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں حکومت کا بینک دیوالیہ ہو رہا ہے، حکومت بینک کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. حکومت کے پاس جو ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن بینکوں کے پروفٹس جو ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں. ساتھ ساتھ بینکوں نے جو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیسے دینا چھوڑ دیے، یہ پرائیویٹ سیکٹر نے لینا چھوڑ دیے. مثال دے دیتا ہوں، ان کے جو پروفٹ اس سال ریکارڈ آئے ہیں باوجود اس کے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال کے مقابلے میں 90% کم ان سے قرض لیا ہے. اس سال جو سال جون میں ختم ہوا 211 ارب روپے پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک ہوئی، جو پی ٹی آئی کے آخری سال میں 1612 ارب روپے تھی. تو ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بھی جو ہے گر گئی. اب بات کیا ہے دوست؟ بات یہ ہے کہ اگر کبھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں چیمبرز میں جب آپ کے وزیر اعظم جاتے ہیں، فائنانس منسٹر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملک میں جی کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، ملک جو ہے ملک میں آپ فیسلٹی دیں، پالیسی دیں، ہمیں جو ہے فلاں چیز مفت کی دے دیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ گاڑی بنانے والے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جو ہے نا آپ ٹیکس نہ لیں. دوسری طرف آپ کے سامنے ہے کہ گاڑیوں والے جو ہیں اپنی پالیسی 40 سال سے ہیں پاکستان میں وہ جو ہے لوکلائزیشن نہیں کرے، ٹھیک ہے نا. ابھی اسی طریقے سے جو ہے پاور کمپنی ہیں جو بھی نئی پاکستان میں سیٹ اپ ہوتی ہیں، ابھی سعودی عرب بھی ریفائنری کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹ اپ کریں گے، آپ ہمیں ڈیوٹیز بھی زیرو کر دیں. چلیں آپ کو ڈیوٹیز زیرو کر دیتے ہیں، آپ لے کر آئیں، لیکن آپ کہتے ہیں انکم ٹیکس بھی صفر کر دیں. پھر ہمیں آپ 40 سال 50 سال اگلے کے جو ہے منافع کو بھی گارنٹی کر دیں جس طرح پاور کمپنیز کی تھی. بینکنگ نظام کی آپ بات کر لیں، بینکنگ نظام جو ہے آپ کو جو ہے بار بار کہتا ہے سود بڑھاؤ سود بڑھاؤ سود بڑھاؤ. اچھا جی سود کیوں بڑھائیں؟ جی ملک میں مہنگائی ہے. اچھا آپ جو ہے وہ آگے یا تو ڈپازیٹر کو دے رہے ہو، ڈپازیٹرز کو جو ہے آپ مطلب بہت سارے اسلامک بینک ہیں، آپ ان کے ریٹ آف ریٹرن دیکھ لیں، اٹھا لیں ان کے سیونگ اکاؤنٹس کے. بہت سارے کمرشل بینکس کے آپ جو ہیں اٹھا لیں ریٹ آف ریٹرنز. دوسری طرف حکومت کے اپنے ادارے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جن کے ڈپازٹس جو ہیں بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بینک اس کو کماتے ہیں اور حکومت جو ہے اس پہ قرض انہی سے بورو کر کے حکومت کے اداروں کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جس کو اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ میں رکھا جائے. کھاد، ابھی میں نے آپ لوگوں سے کھاد بنانے والی فیکٹریوں کے پروفٹ نہیں شیئر کیے. حکومت سستی گیس دے رہی ہے، مہنگی منگاتی ہے، کسان کو کھاد بلیک میں ملتی ہے. وہ جو کھاد بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے آپ پروفٹ دیکھیں، دبا کے پیسے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب اتنے اچھے پروفٹس ہیں، اتنے زبردست کما رہی ہیں کمپنیز، تو پھر یہاں پہ سرمایہ کاری کیوں نہیں آتی؟ سرمایہ کاری اس لیے نہیں آتی، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ملک میں پالیسیز ایسی بنا دی جاتی ہیں، ٹیکسز ایسے رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. اب پاکستان میں جو ہے 35% کارپوریٹ ٹیکس ہے، پھر اس کے اوپر ابھی ان کمپنیز نے سپر ٹیکس الگ ادا کیا 8 سے 10%، اس کے باوجود ان کے پروفٹ ہیں. حکومت جو ہے خوش ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کو ان کے اوپر ٹیکس لگا لیتے ہیں اور جو ہے ہم ٹیکس لگا. یہ کیا کرتی ہیں کمپنیاں؟ یہ پاس آن کر دیتی ہیں ہمیں، جو مہنگائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کمپٹیشن ہوتا نہیں ہے. جب کمپٹیشن جس ملک میں نہ ہو تو اس ملک میں مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، کنزیومر کی ویلفیئر جو ہے مرتی رہتی ہے اور کنزیومر کو اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں. دنیا جہاں میں جب کوئی انویسٹر کمپیریزن کرتا ہے وہ کہتا ہے او ہو پاکستان میں تو اتنا ٹیکس ہے 40%، تو میں یہاں کیوں جاؤں؟ انڈیا میں 20% ٹیکس ہے، میں انڈیا چلے جاتا ہوں. فلاں ملک میں جو ہے مڈل ایسٹ میں ٹیکس ہی نہیں ہے، میں وہاں چلے جاتا ہوں. تو حکومت کو عین ضرورت یہ ہے کہ بجائے یہ کہ
بڑے بڑے ٹیکسز لگائیں, اپنی پالیسی صحیح کریں, ان کے جو ہے پروفٹس پہ کمپٹیشن کریں. کمپٹیشن کریں گے تو چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی, حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. ملک میں جب زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت کو ٹیکس بھی مل جاتا ہے. اب چھوٹی سی مثال لیں آپ, پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں. یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے, اگر آپ اکنامک سروے میں دیکھیں گے. اس میں اسمارٹ فون 5 کروڑ تو ہوں گے نا. اب ان 5 کروڑ اسمارٹ فون میں 50 لاکھ تو آئی فون ہوں گے نا. میں آئی فون 14 15 کی بات نہیں کر رہا, کسی کا آئی فون 8 ہوگا, کسی کا 7 ہوگا, کسی کا 10 ہوگا. تو یعنی کہ 50 لاکھ لوگ پاکستان میں آئی فون کا استعمال اگر کرتے ہیں. پاکستان میں ایپل کی ایک ڈائریکٹ فرینچائز نہیں کھلی ہوئی, ایک جسے کہتے ہیں کہ اس نے سٹور نہیں کھلا ہوا. مڈل مین کے تھرو پاکستان میں یہ 50 لاکھ فون بکے گئے ہیں, جو مارکیٹوں کے تھرو بکے گئے ہیں, ادھر بکے گئے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دبئی سنگاپور دیکھ لیں. دبئی کی آبادی 1 کروڑ لوگوں کی ہے. ادھر کتنے لوگ آئی فون یوز کرتے ہوں گے؟ 10 لاکھ 15 لاکھ. لیکن دبئی میں جگہ ہر مال پہ آئی فون کا سٹور ہے. سنگاپور چلے جائیں اسی طرح, وہاں پہ بھی ایسا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کھولتا وہ سٹور؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ایک نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی امیر آدمی امیر آدمی امیر آدمی. بھائی آئی فون جو ہے نا آج ایک ٹیکنالوجی ہے. ابھی میں بھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں, میں آئی فون سے بنا رہا ہوں. اس کو میں یوز کرتا ہوں, میں اس سے جو ہے 10,000 فائدے اور لیتا ہوں. اس سے میں پورا دن, اب مجھے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑتی, میں ای میلز یوز کرتا ہوں, اس سے میں جو ہے سوشل میڈیا کی انفارمیشن لیتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. پاکستان میں لیکن ایک طبقہ ہے جس کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ یہ رئیسوں کی, اشرافیہ کی, پتہ نہیں کیا کیا ورڈ یوز کر دیے جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ کارخانے یہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں, جیسے گاڑیوں والوں کی بات کی, جیسے فوڈ والوں کی بات کی, وہ لگا دیے جاتے ہیں. اور وہ لگا کے جو ہیں پھر اسی طرح سے شور مچایا جاتا ہے تاکہ کمپٹیشن ہی نہ ہو. اور وہ جو ہے دبا کے ہمیں لوٹیں, دبا کے حکومت سے پالیسیاں لیں. ہمیں اپنی پالیسی لبرلائزیشن کرنی پڑے گی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اتنی اچھے پروفٹ بنا رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں جو ہیں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں, حکومت نقصان اٹھاتی ہے, عوام نقصان اٹھاتی ہے. پھر ان کمپنیوں کے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی پروفٹ نہیں ملتا, یا ان کی بھی شیئر کی قیمت نہیں بڑھتی. وہاں پہ ایک الگ معافی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو اس سال کمایا ہے انڈس موٹر نے, اگلے سال روپیہ نہیں گرے گا تو اگلے سال ارننگ گر جائے گی, تو اس لیے شیئر کی قیمت نہیں بڑھے گی. وہاں پہ ایک الگ شیئر ہولڈر کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ابھی ایک کمپنی جو ہے آٹو کمپنی, پاکستان کی سب سے بڑی آٹو کمپنی تھی, وہ ڈی لسٹ ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج سے. وہ 3 سال سے 2009 میں وہ کمپنی $9 یا $10 کی تھی اس کی قیمت. آج اس کی قیمت جب اس نے ڈی لسٹنگ کا اعلان کیا تو 30 سینٹ کی تھی. اب وہ مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ وہ شاید 250 کی یا 300 کا شیئر خرید لے گی. 10 سال پہلے وہ جو ہے $9 کی تھی, آج $9 $3,000 کا بننا چاہیے. وہ کمپنی نے زندگی بھر یہاں پروفٹ کمایا, شیئر ہولڈر کو پروفٹ نہیں دیا, باہر پروفٹ بیچتے رہے اور جو ہے دبا کے پیسہ کما لیا. تو اب اس وجہ سے لوگ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرتے. جس دنیا میں, جس ملک میں اسٹاک ایکسچینج میں لوگ پارٹیسپیٹ نہ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس ملک کے معاشی حالات, ایک پالیسیز, اور ایک یہ کمپنیز, کارپوریٹ گورننس جسے کہتے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی ایشوز ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ نہ بینکس پیسے دے رہے ہیں, نہ اسٹاک ایکسچینج میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں. جو چھوٹے کاروبار ہیں, پوٹینشیل کاروبار ہیں, جو پاکستانیوں کے کاروبار ہیں, جو بہت پروفٹ کما سکتے ہیں, وہ مارکیٹ میں نہیں آ پاتے, ان کا سرمایہ نہیں ہوتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریک ڈاؤن تو کر رہے ہیں جا کے کہ دکانداروں پہ کہ جی یہ مہنگی گندم دے رہا ہے تو اس کا گودام سیل کر دو, اس کا فلاں کا یہ سیل کر دو. آپ نے ان کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی پہ چیکس لگائیں. ایک ادارہ ہے کمپٹیشن کمیشن, وہ کبھی کبھار جاگتا ہے تو وہ جیسے جاگتا ہے تو وہ جو ہے اگر کسی کو جرمانہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کورٹ جو ہے اس پہ اسٹے دے دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے ہزار کیسز ہیں جو ابھی تک سالو ہی نہیں ہوئے. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, ہماری پالیسیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے اجارہ داری قائم کرنے کی. کنزیومر کے پاس پاکستان میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, وہ بے تحاشا منافع کما رہے ہوتے ہیں اور عوام کو جو ہے لوٹ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف حکومت سے ایسی پالیسیز لے رہے ہوتے ہیں, ٹیکس وہ دے رہے ہوتے ہیں بائی دا وے, ایسی بات نہیں کہ وہ ٹیکس نہ دے رہے ہو, لیکن حکومت ان کو جب زیادہ بھی ٹیکس لگاتی ہے تو وہ بڑی خوشی خوشی دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے کاروبار میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں نے کہا اتوار کا دن ہے, کیجول ٹاک کریں آپ سے اور آپ کو جو ہے بتائیں
کہ ملک میں کاروبار کیسے آپریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک صنعتی طور پہ باقی دنیا سے پیچھے رہ گیا. بہت بہت شکریہ.